बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, HNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली मंगरियो। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी शख्सियत की ज़िंदगी के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी शख्सियत जिन्होंने ग्रास रूट से कोशिश की और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को आगे लेकर किसी मंजिल तक पहुंचते हैं और दूसरे लोगों के लिए रास्ते बनाते हैं और फिर वो किसी ऐसे सितारे की तरह चमकते हैं जहां उनकी रोशनी से सब रोशनास होते हैं। आज ऐसा ही एक सितारा मेरा उस्ताद भी है, मेरा मौसम भी है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं उसके पास आया हूं उसकी जिंदगी के हवाले से, उस सक्सेस स्टोरी को लोगों को बताने के हवाले से। तो आज हमारे साथ हैं फकीर मठार मंगरियो साहब। आप बहरान अखबार के चीफ एडिटर भी हैं, रूरमा भी हैं और सहाफत में गुज़िश्ता 15-20 साल से सहाफत से उनका ताल्लुक है। फकीर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले फकीर साहब अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने बचपन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मोहब्बत भाई आपकी टीम का शुक्रिया, HNN न्यूज़ के शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे पुराने गांव से आए और मुझे ऐसे गरीब आदमी को एजाज़ दिया और टाइम दिया, उसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। बचपन, अगर कोई बंदा मुसलमान के घर में पैदा होता तो मुसलमान ही होता है, हिंदू के घर में पैदा होता तो हिंदू होता है, बनिए के घर में पैदा तो बनिया होता है। तो हम शुक्रगुजार हैं उस कायनात के, रब काबा के, खालिक अकबर के और मदीने वाले साईं के, मदीने वाले घोट के, जिन्होंने हमें एक मुसलमान के घर में जन्म दिया। दूसरा शुक्रगुजार इसलिए ज़्यादा हैं कि हम में जन्म ईसाई मोहम्मद राशिद और रोज़े धनी की जमायत के घर में जन्म दिया। और तारीख गवाह है, दुनिया में अगर किसी को मंजर मिली है तो वो गरीब घर के बच्चे को मिली है। अमीर को मुल्क के जितने बादशाह बन रहे हैं और बने हैं, कोई बड़ा आदमी या जो अरबपति खरबपति पहले और फिर बादशाह बना हुआ, ऐसा अभी तक मिसाल नहीं है। क्यों? हमारी खुशकिस्मती है तो अल्लाह करीम ने जो सिलेक्शन की थी वो भी अपने हबीब की, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी एक गरीब कुरैश के अंदर एक गरीब घर से पैदा उनको किया था, वो उनकी सिलेक्शन थी। तो इस वजह से दुनिया में जिन्होंने मंजिल मिली है, जितने बादशाह हो गुजरे हैं, वो बादशाह भी गरीब घराने से उभरे हैं और गरीब। आपने तालीम, जो बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? हमारा एक इलाका है सात की कंडी, जिसमें मेरा जन्म हुआ है। जो तारीख बताते हैं वो 64 है, क्यों एक साल मेरा कज़न है अली बख्श मंगरियो, वो 65 की पैदाइश है, पर डॉक्यूमेंट में मेरा 62 लिखा हुआ। क्यों? मेरे बड़े भाई यारमंद मरहूम हाजी दिलबर वाले साथ जाते थे, मेरे उस्ताद मरहूम अल्लाह उसको जन्नत नसीब शर्मत को, उसने कहा था माँ को कि अदी इसको आप छोड़ दें, फिर कौन लेके जाएगा इसको? फिर वो मुझे कंधे पर उठा के लेके जाते थे। तो इस वजह उस्ताद ने कहा वो उसकी तालीम नहीं होगी, 2 साल बढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मुझे आज याद है कि वो अपनी बहन को कहते थे, साईं मेरे उस्ताद शर्मन, आप 3 आपके बेटे पढ़ रहे, एक बेटा आपका मंजिल हासिल करेगा। उसने कहा था, वो कहता था जब भी आता था, अपनी बहन को कहता था आदि 3 बेटों में एक बेटा आपका मंजिल मारेगा, मुझे पता नहीं आप पढ़ाए। तो शुक्र है। तो पैदाइश मेरी 64 में छोटो बगरी में हुई, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कंडो वसान है खेतो जाड़ के गोड़ के साथ। उसमें उस्ताद भी हमारे मेरे मामू थे, बहुत सख्त है पढ़ाई के बारे में, तो वो पढ़े हम। उसके बाद जब हाई स्कूल में गए तो वो झोल हाई स्कूल था हमारा, और हमारे घर में और कुछ तो हो नहीं हो, लेकिन एक काम जरूर होता था, नमाज की पाबंदी और जिक्र जरूर होता था। और अपने रहबर, मुर्शिद रहबर जो भी अल्फाज होते थे वो बड़े हमें सिखाते थे कि ये चीज़ें हैं, वो क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करते हुए एक मकसद जरूर था मेरा बचपन से
میرے چاچو جو تھے وہ حیدرآباد رہتے تھے، عبداللہ بنگریو. تو اور عام پہاکوں میں کیوں ظاہر ہے میں بچپن پہ 77 میں نکل گیا تھا سانگڑ. اللہ کریم سید انور منگریو کو، وزیر منگریو کو، ان کے گھر میں رہتا تھا. وہ بھی اپنے اولاد جیسے بھائیوں جیسا میرا خیال کرتے تھے، وہیں پڑھے وہیں کرے. لیکن ہمارے قوم میں اور پہلے سب قوم میں یہ ایک روایت تھی، ایک مثال ہوتی تھی، کون سا یہ پڑھ کے بی اے پاس ہو جائے گا. اس ٹائم پہ بی اے بہت بڑی بات کہی بی جاتی اے ہے. کوٹا پر تمہارا بیٹا بی اے پاس ہو جائے گا. اور اللہ کریم کی مہربانی سے جب سانگڑ سے حیدرآباد آئے، اور سانگڑ میں کتنے دوست اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ کہ ہمارے جھول میں جو ہائی اسکول ہمارا تھا، اس جھول میں 62 بیچ تھی ہمارے لڑکوں کی، جس میں 62 میں سے 3-4 لڑکے باہر نکلے، باقی نہیں. ایک قیوم تھا، وہ نیوی میں چلا، وہ ابھی ریٹائر ہو گیا، بورڈ پر آفیسر بنا. ایک سکھیرا عاصم نام تھا یا کیا نام تھا، سکھیرا جھول کا تعلق کا، وہ انجینئر بنا. وہ ابھی کہاں ہے پتہ نہیں ہے. مسرور پٹھان تھا، زرین خان پٹھان. اپنی برادری سے جو ہے وہ آپ اکیلے نکلے وہاں سے؟ برادری تو ہماری الحمدللہ وہ کہتے تھے بھینسیں پالو، بکریاں چارو، اس میں کیا پڑھنے میں پڑھ کے کون سے تیر مار لو گے. تعلیم کی اہمیت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں یہی چیز ہے آپ کے نصیب میں، آپ کرو. لیکن میرے والدین کو شاباش ہے، اس ایک ماحول میں مجھے انہوں نے حیدرآباد چھوڑا پڑھنے کے لیے. اور میں ٹیوشن لیتا تھا حیدرآباد میں، اور ایگزام میں نے سانگڑ میں ایڈمیشن میں سانگڑ میں تھی پراپر. پھر میں سانگڑ آ گیا حیدرآباد میں 84 کے میرا خیال ہے 83-84 کے قریب آیا. اس میں ہم بچے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور میرا مقصد تھا کہ مجھے بننا ہے، نوکری نہیں کرنی ہے، جاب نہیں کرنی ہے. نہیں. کبھی آفر ہوئی جاب کے والے؟ بالکل مجھے آفر ہوئی، 85 میں آفر ہوئی مجھے مسجد اسکول ٹیچر کے لیے. بس ہاں اس ٹائم آج استاد بھی ابھی وہ زندہ ہے، اس کا آفیسر ولی محمد نظامانی محمد جاوری نے مجھے بلایا کہ تم کیا کرو گے. میں نے کہا میں پہلی جب جوائننگ کروں گا میرے اللہ کی مہربانی کرے گا میں آفیسر جوائننگ کروں گا، یہ ماسٹر ویسٹ نہیں کروں گا. اس نے کہا میں نے ٹھیک ہے. پھر میں اپنے ماموں کے لڑکے صحبت مرحوم کو لے کے آیا گاؤں سے. میں نے جوائن کر، اس وقت مجھے پتا تھا 150 روپے تنخواہ تھی اس ٹائم پہ. اس وقت یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 85 کی. مسجد اسکول ٹیچر تھے. اس نے اس کو پھر نوکری کرو، اس نے کہا میں کروں گا. میں نہیں کروں گا. پھر مرحوم جاوری نے میرے چاچو سے شکایت کی کہ یہ مجھے پتہ ہے سدھرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر حیدرآباد آ گئے. حیدرآباد کٹھن سفر رہا، سچالے میں پڑھے، لا کیا. پھر مہران کی طرف اسی وقت میں 84 کے آخر میں 85 میں نہیں. صحافت میں آپ کہہ رہے مہران میں، صحافت میں آنے کے حوالے سے کچھ پلان تھا کہ میں صحافت میں جاؤں گا یا اتفاقی تھا؟ میں بچپن سے ہائی اسکول میں تب تھا مسلم فیڈریشن سے میرا تعلق تھا، جو پیر پگار پوری تھا. پھر سانگا لیول میں مسلم فیڈریشن میں تھوڑا ایکٹیو رہا. اور اس وقت مہران اخبار نکلتی تھی، پھر وہ دیکھتے تھے کہ نام آتے تھے، پھر اس کو نام ہم بہت خوش ہوتے تھے، دیکھا نام آیا اخبار میں. اس وقت ایک دو اخباریں تھی اور مہران کا اپنا وہ ہی تھا. تو یہاں آیا تو پھر میں نے کہا بیٹے کیا کریں گے. اور ہمیں پہلے بچپن سے پتا تھا کہ مہران اخبار پیر صاحب کے اخبار ہے. تو میرے سے پہلے مہران میں مرحوم قابل ڈائری، سائیں بشک، عبداللہ عبد الکریم شہر والے، یہ ایسے اب شہر نوکری نہیں کرتے تھے، ایسے دیکھتے تھے اور یہ کام سیکھتے تھے. سائیں بشک، نظامانی مرحوم اور قابل مرحوم. میں بھی میرے چاچو نے کہا بھائی تم ادھر سیکھو کام. تو میں جب گیا تھا وہاں سیکھنے کے لیے، وہاں ہمارے جنرل مینیجر تھے حاجی عبد المجید جی میمون، عبداللہ جی میمون کے کزن تھے، سکے کزن تھے. وہ کمشنر حیدرآباد تھے. تو میں اس وقت ایسا بیکار آدمی تھا، مطلب کس کی سنتا کسی کی بھی نہیں تھا. یہ شروع سے ایک عادت رہی ہے، سنتا نہیں تھا، کرتا وہی تھا جو مجھے سمجھ. تو اس نے ایسے ایسے کیا.
تو مرحوم میرے چاچو عبداللہ نے اس کو کہا کہ یہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں. تو مجھے آج دن وہ دن میں بھولتا نہیں ہوں. تو اس کو جب میں نے کہا مجھے کام سکھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جو تمہیں کام سکھاؤں اور کل تم میری جگہ جی ایم بنو گے اور ادارہ سنبھالو گے، سارا انچارج بن جاؤ گے. میں نے کہا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. مطلب اس ٹائم آپ نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے کہا ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا یہ پیر پاگل کی خبر ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے. آپ نے یہاں جماعت کو بھی نہیں کیا. کس کے لیے نہیں کہنا چاہیے؟ اس وقت مہران میں جماعت کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، آزاد پالیسی ہوتی ہوا کرتی تھی. آزاد نہیں تھی، ہر بندہ پیر صاحب سے کچھ لینا چاہتا تھا اور کمانا چاہتا تھا پیر صاحب کے نام سے. بہرحال آگے بڑھتے رہے. تو آگے ایسا وقت آ گیا، 85 کے الیکشن ہو گئی. محمد خان جونی جو پریمس وزیر بن گئے، اس سے پہلے ایک دفعہ ہم اسی دوران خلیفہ عاقل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سعودی کی گاڑیوں سے. وہ ایمرجنسی میں CMH میں داخل تھا. پیر صاحب بھی کسی چٹرنی بادشاہ شاہ مدان شاہ وہ گاؤں پجوگڑھ سے آ رہے تھے. اللہ کریم حاجی محمد ابراہیم ہمور جو کو جنت جگہ دے، وہ اس وقت مہران کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. سائیں سردار شیخ جانے کے بعد اس وقت کچھ دن کے لیے سائیں کا بیٹا سکندر آیا اور پھر نواب یامین کچھ ہے. بہرحال پیر صاحب نے فیصلہ کیا مینیجنگ ڈائریکٹر اور ایڈیٹر سے اور حاجی ابراہیم ہوگا. پھر ہم پیر صاحب استقبال کے لیے گئے تھے. اسرا اسپتال اس نہیں کی، ایک فیکٹری تھی اس کے سامنے. پہلی جو میری پیر صاحب سے جب بات چیت ہوئی ہے، پھر CMH والے روڈ سے آئے تو حاجی ابراہیم مرحوم نے پیر صاحب کو کہا خلیفہ عاقل کی حالت سیریس ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں. پیر صاحب نے فرمایا خلیفہ عاقل کچھ نہیں ہوگا. خلیفہ عاقل MPA بنے گا، منسٹر بنے گا اور بڑا آدمی بنے گا، کچھ نہیں ہونا اس کو. ادھر CM صاحب نے بات ہوئی، ادھر گاڑی میں آئے جامور صاحب کے بنگلے پہ. مجھے یاد نہیں اس وقت میری 16-17 سال عمر تھی. کہتے پیر صاحب سے ملا. پیر صاحب نے پوچھا صاحب سے ایک کون سا منگ رہے ہو ہے، میرے نانا ننیال میں سے ہے یا؟ تو اس نے کہتے نہیں یہ اس وقت میرے ساتھ اللہ بچائے منگ رہے ہو ڈسٹرکٹ رپورٹ سے مہران کی. اس نے فوراً جواب دیا نہ قبلہ یہ جو ہے یہ اور ہیں منگ رہے یہاں کے سانگڑ کے. سب ٹھیک. یہ فرسٹ میری پیر صاحب کے آمنے سامنے بات ہے، پہلی دفعہ جب بنا پیر صاحب سے، پہلی دفعہ. صحیح. اور یہ خواہش ضرور تھی، جو پیر پاگل دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک رہتا ہے. خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب سے ملوں اور پیر صاحب سے بات کروں. تو اس کے بعد اللہ کریم نے وہ دن لے کے آئے جب محمد خان پرائم منسٹر بن گیا اور پہلا ہی مجھے 16 گریڈ کا آرڈر ملا. 16 گریڈ کا 16 گریڈ کا گزٹ پوسٹ نئی روشنی اس کو STO، اس کو تعلقہ لٹریچر انسپیکٹر کہتے ہیں STO، جس میں سائیں بشن زمانی تھا، کاشف تھا جس کا آپ نام لیا وہ تھا، اور بھی تھے. سائیں ولی محمد ہمارے ڈسٹرکٹ کے انچارج تھے. مجھے DC آفس سے فون آیا اور اسی دن میری منگنی تھی. اسی دن وہاں جاب کے لیے آرڈر آیا ہے اور وہاں دوسرا میری طے ہو گئی تھی منگنی اور اسی دن آرڈر کے فون آیا، آرڈر ہوا گیا آپ کے. میں نے دو خوشیاں ایک ساتھ. پھر وقت بدلتا رہا. پھر مہران جوائن کب کی تھی، کون سی ڈیٹ کو؟ 84 کا. جوائن نہیں، مطلب کام سیکھنے کے لیے میں روز جاتا تھا، پھر کالج پڑھتا تھا. یہ وہ ایز اے ایڈیٹر تو میں بتا دوں ساری آپ کو کہانی کیا ہوتی ہے. تو بیچ میں کرفیو کا دور آ گیا، حالات خراب ہو گئے. تو میں نے ایسے ہی نمبر لے کے پیر صاحب کو عرض کیا. میں نے کہ بلا یہاں جو لوگ ہیں وہ انتظامیہ جو ہے وہ مہران کو تنگ کر رہی ہے اور مہران کے جو ورکر ہیں ان کو تنگ کر رہی ہے. صاحب نے کہا ان کو والے اخبار چلے نہ چلے آپ کو تنخواہ ملے گی. مجھے وہ دن یاد ابھی تک. تو
پھر مجھے حاجی ابراہیم، جب مجھے نوکری مل گئی اس دوران کام سیکھ بھی لیا، جوائن کیا بحران کو، میں کام کرتا رہتا تھا ایسے ہی فری میں، کبھی کوٹڑی ریلوے اسٹیشن چلا جاتا تھا، کبھی حیدرآباد ریلوے اسٹیشن چلا جاتا تھا، کبھی کہیں چلا جاتا تھا. ہمارے اپنی اخبار ہے، مطلب اس میں دوسرے کا حق نہیں. میرے ذہن میں یہ تھا یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کام کیوں کریں، ہمیں بھی حق ہے ہمیں اپنے ادارے میں کام کرنے کا. دوسرے بھی کریں، ہمیں بھی حق دیا جائے کہ ہم بھی کام کریں، ہم کب کا دکھائیں گے. تو وقت حالات کے ساتھ سب واپس آ گئی کیا. اور اس بیچ میں مہران ڈاڈو والیما سے شفٹ ہو گئی اور ایک پروجیکٹ ہے ایک تحقیق صاحب میں، اور اس وقت میرے استاد جو تھے مشتاق سندرانی صاحب وہ چیئرمین تھے سندھ کے نئی روشنی، اور مجھے ناز تھا اپنے استاد پہ، اور وہ مجھے سب کہتا، سب آفیسر کہتا کہ یہ میرا پیارا استاد ہے. استاد کہتا یہ میرا شاگرد جو ہے ایسا شاگرد قسمت والوں کو ملتے. وہ خیال کرتے تھے. ٹی ملتا تھا، جیپ ہوتی تھی ہمارے پاس، CG70 گاڑی ہوتی تھی، 125 گاڑی ہوتی تھی، اور یہ لوازمات ہوتے تھے. مرحوم حاجی ابراہیم نے کہا آپ یہ ادارے کا پیشاب کا ادارہ ہے، اس کو آپ ابھی سیکھو. وہ جنرل میں چھوڑ کے چلا گیا. میں نے پھر دوسرے سیکھا کام جا کے ادھر ادھر میں نے کرنا ہے. اور میں 3 مہینے ٹوٹل ریکوری کی تھی. 3 مہینے میں کام سیکھ گیا تھا. 3 مہینے کے بعد ہمارا استاد جو آیا تھا حاجی مجید میں، مجھے کہا پہلی اخبار بھی مہران تھی، سیکھا بھی مہران میں، اور یہیں پہ آ کے سیکھا اور دوستوں کے ساتھ. کسی اور اخبار میں بھی آپ میں کام نہیں کیا، سیکھتا تھا ان کو دیکھے. آفتاب میں سیکھتا تھا. وہ شیخ علی کے گلزار نام سے GM ہوتی تو اس کو میں نے کیا سسٹم ہے، وہاں تو سکھانے والا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میں چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں کرے گا. ایک مقصد لے کے آپ آگے چلو گے وہ اچھی ہو جائے گا. میں نے یہی کہا کہ جو آپ نے اس کے پہ مقصد تھا وہ سوچا تھا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، اس حوالے سے کوئی مقصد کوئی ایک تھا مقصد؟ نہیں میں نے کہا یہ چیزیں سب ہمیں اللہ کریم نے عطا کی. جب ایک چیز ہمیں ایبلٹی ہے، ہم ایلیجیبل ہیں تو کیوں نہ کریں. صحیح. تو بہت حالات تبدیل ہوتے رہے، لیکن پھر ایک دن وہ بھی آ کبھی صاحب نے حاجی ابراہیم کو، اس کے بعد مجھے جوائنٹ ایڈیٹر مقرر کیا گیا. میں ایز اے GM پوسٹ سے پہلے کام کرتا تھا، آتا 2 گھنٹے تھا. پھر جوائنٹ ایڈیٹر مقرر کیا گیا. پھر بھی صاحب نے اپنے زبان مبارک سے حاجی صاحب کو کہا اس کو ایگزیکٹو ایڈیٹر مقرر کرو. یہ 92 کی بات ہے میرا خیال ہے، یا 91 کی بات. اس سے پہلے کون تھا جس کی جگہ پہ آپ پھر؟ نہیں کوئی نہیں تھا. حاجی محمد ابراہیم مینیجنگ ایڈیٹر تھے، MD بھی تھے. تو صاحب نے کہا ایگزیکٹو ایڈیٹر اس کو کر لو. اور مینیجنگ ڈائریکٹر جس دن وہ ڈیٹ یاد ہے کس ڈیٹ کو مینیجنگ ڈائریکٹر پی صاحب نے آپ کو مقرر کیا تھا؟ مجھے ایگزیکٹو ایڈیٹر صاحب نے مقرر کیا تھا. میرا خیال ہے 91 کی کوئی تاریخ ہے، مجھے ابھی پکا یاد نہیں ہے. ہمیں اپنے کام کی تھی تو کام کرنا ہے. اور رب کریم نے جو فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا وہ سچ ہوتا ہے. میں 90 میں پھر گیا عمرے پہ، دسمبر 90. میں نے جو دعا مانگی تو اللہ کریم نے قبول کی. جیسے واپسی آیا تو پیر صاحب نے مجھے بلایا، نہ جان نہ پہچان تھا. پیر صاحب کو جامور صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، اور دوسرا زندہ ہے کرنل اسد صاحب، وہ بھی زندہ ہے. میں بچپن میں شروع سے لے کے کبھی ہم عمر دوستوں سے میری دوستی نہیں تھی. بڑی عمر کے لوگوں سے زیادہ تھی. صحیح. مطلب حیدرآباد میں اگر میں تھا جامور صاحب کی حاضری پتا تھا. ڈاکٹر شفقت جامور صاحب منسٹر ہے ایجوکیشن، مجھے پیارے. مجھے اس کے بعد UBL میں جہاں غفار جامور صاحب کی معرفت. صحافت کا تجربہ کیسا رہا؟ صحافت کا نہیں تھا، مجھے شوق تھا کہ یہ چیز ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. جو ایک ترجمان ہے کمیونٹی حر جماعت کی، سندھ کے محبت عوام کی یہ ترجمان ہے، صحیح سچ بات کرنے والی ہے. اور اس اخبار کو الحمدللہ یہ آج بھی اعزاز ہے. اس کے لیے کوئی بھی صحافت نہیں یا کوئی بندہ کوئی بھی افسر انگلی نہیں اٹھا گا یا بلیک ملے گا. صحافت میں مہران کا اپنا ایک کردار رہا ہے. مشکلات کبھی پیش آئی اس پیشے میں؟ ہزاروں. کیسے فیس کالا ڈیم کا ایشو تھا، کیسے فیس کیا؟ مزیدار گالیاں کھاتے تھے
اور وہ گالیاں اس وقت ہمیں خوشی میں تبدیل ہو جاتی تھی. پیر صاحب پوچھا تھا کیا من کا ٹھار کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا بولا گالیاں مل رہی ہیں, کھاؤ پیش کرو. اور یہ ہمارے دوست بالکل گالیاں دیتے تھے, وی آئی پی گالیاں دیتے تھے. سب سے بڑا تو ہمارے لیے وہی تھا. اور شکر ہے الحمدللہ. ہم کہتے ہیں نا انسان کی محنت رب کریم کبھی جانے نہیں دیتا, اور نصیب انسان خود بھی بناتا ہے اور اللہ کریم اس کی مدد کرتا ہے. انسان میں وہ ہونا چاہیے. پیر صاحب نے ذاتی طور میں جب چاہنا شروع کیا تو پھر میں مٹی میں سون بن گیا. پھر میں مٹی میں سون گیا. پھر مجھے اچھی خاصی مجھے یاد آیا ڈی ایس پی کی, اے سی کی, سرکل آفیسر کی پوسٹوں کی آفر ہوئی. میں نے کہا نوکری کرنی نہیں ہے. سیاست میں کبھی آنے کا سوچا کہ صحافت کے ساتھ سیاست بھی شروع کروں؟ میں نے جو سیاست یا صحافت جو بھی کیا وہ مجھے گائیڈ روحانی طور پہ صرف گائیڈنس پیر صاحب سے ملتی تھی. اور مہران کا واحد میں وہ خوش نصیب بندہ تھا جس کو صحافت میں پیر صاحب نے اجرت دی تھی گفٹ میں. ایک پروگرام ہوا تھا کنگریا, اس میں 23 بات تھا یا 20 بات تھا, مجھے کنفرم نہیں ہے. اور شیخ سراج میں بہت سارے کمپیئر تھے. آپ پیر صاحب سے بہت کلوز رہے ہیں کیونکہ مہران اخبار کے آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو کوئی دلچسپ بات, کوئی ایسا واقعہ پیر صاحب کا؟ کئی واقع, ایک واقعہ کیوں, کوئی ایک واقعہ کیا. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. آج ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئی تھی آپ کی, اور پیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن ہوگی, پرائم منسٹر میرا ہوگا, وہ محمد خان جونیج ہوگا. جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے, الیکشن نہیں ہے. یہ میرے سامنے کے پاس جمر صاحب, نواب راشد کے بنگلے پہ پیر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ نواز شریف اکتوبر جب کوئی مہینہ بتا کہ نہیں ہوگا, نہیں تھا. پیر صاحب نے ایک بات تھی نہیں نا, پیر صاحب نے جو کہا, کیونکہ پیر صاحب شاہ مردان شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے نا اس کے اپنے ایک عجیب نال تھے. ہم کہتے ہیں یا اللہ, یا یہ وہ, پیر صاحب کہتے باری تعالیٰ سب کا خیر کرے گا. اور وہ دعا مقبولیت کی منزل تک پہنچی. وہ دوسرے لفظ کو نہیں, یا رب محمد یا ماہ, پہلے یہ کہتے یہ میرے محبت کے رب, یا رب محمد. بس پیر صاحب کی جو شخصیت تھی, کیا سمجھتے ہو کہ لوگوں نے اتنا پھل لیا اس پیر صاحب کی اس شخصیت کے حوالے سے؟ زمانے کے مفاد تو سب نے اٹھائے, لیکن روحانیت کے حوالے سے یا ان کے مجھے نہیں لگا کسی نے پیر صاحب کو روحانی طور پہ کوئی چیز مانگی ہوگی. اللہ پیر صاحب کے مریدین اللہ کے ولی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن آج بھی ہیں جو آپ کو تھر میں بیٹھے ہوں گے, انڈیا میں بیٹھے ہوں گے, کہیں بیٹھے ہوں گے, وہ جو پیشن کو کرے وہ اللہ کریم سچ ثابت. ڈیجیٹل والے سائڈ پہ آنے کے حوالے سے نہیں سوچا کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان فنکشنل مسلم لیگ حر جماعت کا ایک اپنا چینل ہو, اور کیونکہ ظاہر آپ ہیڈ کر رہے ہیں مہران اخبار کو, تو اس طرح کی کبھی سوچ یا آئی کہ اس طرف جانا چاہیے, یا کبھی پیر صاحب سے بات کبھی ہوئی؟ میں یہ تو آپ آج بات کریں, میں نے جب سوچا تھا, میں نے پیر صاحب کو مہران ٹی وی جب جا رہی تھی تو میں نے پیر صاحب کو عرض کیا تھا. پیر صاحب نے مجھے کہا تھا یہ آپ کی ہے, میری ہے مہران. میں نے کہا آپ کے, تو آپ خاموش کم کریں, آپ مہران میں نے دے دی کسی کو. ہمارے پاس اسی سسٹم میں تو کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل تو کچھ نہیں ہے نا, ہمیں تو اسے بھی آگے سوچنا چاہیے. 100 سال آگے کے لیے, 50 سال آگے, 10 سال آگے کے لیے سوچنا چاہیے. کیا پلاننگ ہے؟ میرے ہاتھ میں آیا, اللہ اس قابل مجھے بنایا, تو ظاہر میں کوشش کروں گا ایک ٹی وی چینل کھولوں جو خصوص طور سندھ میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک آواز ہو, ایک بھرپور آواز ہو. اور ہمارے پاس جماعت میں پیر صاحب کے مریدوں میں اتنے کئی لوگ بیٹھے جو ارب پتی ہیں, وہ اگر ایک چینل بھی کھول لیں تو سیاست میں موجودہ پیر صاحب پگاروں صاحب کے ساتھ آپ نے کبھی اس حوالے سے بات کی کہ اس دور کے حوالے سے وقت کی تقاضا ہے کہ کوئی چینل مہران اخبار کا اپنا ہونا چاہیے؟ میں نے پیر صاحب کو عرض کیا تھا, موجودہ پیر صاحب تو بادشاہ آدمی ہے, وہ اللہ کرے اس کو صحت دے,
نفیس تفین پیارا سا ایک شخص ہے. اس کو جتنا دکھ جماعت کا یا سندھ کا ہے، سندھ کے عوام کا ہے، دیکھو نا اس نے پہلے نعرہ لگایا مضبوط سندھ مضبوط پاکستان. اتنا کوئی نہیں ٹکراؤ کھایا ہے. حالات بہت کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے لیکن اللہ کہہ نہیں سکتے حالات کی وجہ سے. باقی ہم خوش نصیب ہیں جو ہمارا رہبر ہے سیاسی طور روحانی، جس کے اس کو جتنے ملک کی فکر ہے، جتنے اپنے سندھ کے عوام کی فکر ہے، جتنے سندھ کے سرحدوں کی فکر ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی بندہ اور ہو جو جس کو اتنی فکر ہو کبھی بھی. پیر صاحب کی سوچ کو آپ سمجھ نہیں سکتے. پیر صاحب نے 10 سال پہلے کہا تھا، 8 سال پہلے کہا تھا ڈالر جائے گا اوپر، آپ بچا کے رکھو، وقت آنے والا وقت بہت تکلیف دہ ہے، آپ کچھ بچا کے رکھو. تو اللہ سے نے وہ کر کے دکھایا سارا. پیر صاحب نے کہا تھا گنے کی فصل نہیں بیجنی چاہیے، بالکل نہیں کرو، وہ اس نے نقصان اٹھایا. پیر صاحب نے آپ نہیں کرو یہ فصل نقصان کرو، جانور آپ لو اس کو پالو، اس میں فائدہ ہوگا. وہ اسے کیونکہ وہ آل رسول کی اولاد ہے اور لاکھ 1 2 4 نہیں پتہ نہیں کتنے 80 لاکھ کے قریب میرا خیال ہے ان کے فالوور ہیں، جو مجھے تھوڑی معلومات 80 لاکھ کے قریب 80 لاکھ اور روحانی رہبر ہے. تو اللہ کریم اس کی سنتا ہے. اور جو موجودہ پیر صاحب جس کا نام ہی راجہ صحیح، راجہ تو راجہ ہی ہوتا ہے نا، اور وہ پیر پاگارو ہے. اور وہ جتنا اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے سوچتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی آدمی ہو اس وقت جو سوچے. مہران اخبار نے نرسری کا کردار ادا کیا ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ جو ہے وہ سیکھے، مختلف اخبارات میں جا کے لگے. کوئی ایسے نام؟ ہمارے ایک نام نہیں، ایسے کئی نام ہیں. اس وقت اخباریں 2 3 تھیں، اخباریں تھی نہیں نا. ابھی میں کہوں تھا کوئی گھوم کے ہلال پاکستان سے آتا تھا میران میں، کوئی میران سے گھوم کے ہلال پاکستان میں آتا، کوئی ہفتہ میں آتا تھا، کوئی برت میں، اور اخباریں نہیں تھی. کئی آفیسر عبدالمد قبل ڈائریکٹر انفارمیشن ہو کے ریٹائرڈ ہوا، شمس جعفرانی ہمارے پاس ڈی سی سیکرٹری ہو کے ریٹائرڈ ہوا، اور ابراہیم جو کلیکٹر کسٹم ہو کے ریٹائرڈ ہوا، اور عبدالکریم نے تھوڑی بہت محنت کی تھی، وہ چیف انجینئر اے سی ہو کے ریٹائر ہوا، بہرحال کی اس نے خدمت کی تھی. کئی لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں، 1 2 کا نہیں. مثلا منظور ویڈیو تھا، وہ اسٹیل لائف کا جنرل مینیجر ہو کے ریٹائر ہوا. مطلب مجھے خود کو نام یاد نہیں آ رہے. جب ایک دفعہ کسی ملاق سے میں مہران میں، ابھی ہمارے کتنے دوست ہیں جو مہران سے ہو کے آج دوسرے اخبار پر کام کر رہے ہیں. اس وقت کتنا اسٹاف ہے جو اس وقت کام میرے پاس ابھی الحمدللہ اسی وقت پریزنٹ وقت 35 سے 40 کے قریب اسٹاف ہے. اور گورنمنٹ مہران اخبار کا ایڈیٹوریل پیج جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ایڈیٹوریل جو پہ لکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے، یہ ٹیکنکس کے حوالے سے تھوڑا سا. الحمدللہ مہران کا یہ اس وقت کا نہیں ہے، مہران ایک تاریخ ہے. صحیح، مہران ایک تاریخ ہے. ہم حالات واقعات کے پہلے تو ابھی تو جو ہے حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ حالات کہاں جا رہی ہے، اور ظاہر کچھ معلومات ایسی ہے جو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایڈیٹوریل کی روایت ابھی صرف مہران میں ہے، باقی اخباروں میں ایڈیٹوریل نہیں ہوتا ہے، وہ 2 لائن کا ہوتا ہے. اور پڑھنے جیسا ہوتا ہے، اگر پڑھے گا میں کوشش کروں گا. میرے ایڈیٹوریل پہ جو ہے گائیڈ لائن میں دیتا ہوں، ہمارے انچارج ایڈیٹر وہ لکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہو کہ مہران میں ابھی تبدیلی آنی چاہیے کہ پورا تسلسل آ رہا ہے؟ دنیا آج کل ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، چیزیں ہو گئی ہیں، اور آج بھی ہم وہی ایک لوکل چیز پہ ہیں. تو اس حوالے سے کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چینجز جو ہیں؟ کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ کچھ ہی نہیں ہوتا تھا. کبھی کھاؤں گھر ہوتے تھے، کبھی جھوپڑی ہوتی تھی، پھر بنگلے بنے. کس کا دل نہیں چاہتا ہے وہ افریقہ گھومنے جائے؟ کس کا دل نہیں چاہتا مکے مدینے کون سی مشکلات اس وقت فیس کر رہے ہو؟ ایک نہیں، ہزاروں ہیں. کوئی ایک آدھی؟ ایک نہیں، ہزاروں ہیں. پہلے کوئی اس دور میں سچ سننے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، اور سچ کہنے کی ہمت نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے میں کچھ کہوں اور وہ کسی کو ناگوار لگے. آپ اس فیلڈ میں آئے ہو تو مجھے بتا دینا، آپ کے اپنے کتنی آپ کی مدد کرتے، پھر مجھے کہنا. آپ کے اپنے کتنی عزت دیتے ہیں آپ کو، پھر مجھے بتانا.
آپ باہر بیٹھے ہوگے, دوسرے ٹی وی چینل کے بندہ جا کے مرغی بکر کھاتا رہے گا, کس بات پہ رونا رونے. مہران پڑھنے والوں کے لیے کوئی میسج؟ مہران پڑھنے والے کے میرا میسج کچھ نہیں ہے. میرے مرشد رہبر پسر چھتردری بادشاہ نے میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ خطاب میں 2 دفعہ میرا نام لیا تھا, مہران کا نام لیا تھا. یہ تاریخ ہے. درگاہ شریف میں خطاب کے دوران, زیارت کے دوران ایک ریکارڈڈ بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کیا اعزازات ملے, اس سے زیادہ مجھے کوئی اعزاز. فقیر عبداللہ کا نام اور میرا نام لیا تھا. جس سب نے سیاسی طور پہ اور میری کوئی بات سننی چاہیے اور کوئی معلومات لینی چاہیے, منٹھار مہران سے رابطہ کیا. اگر مہران پڑھا کرو تو آپ کو سکون ملے گا, اور کوئی پڑھو گے تو آپ کو ٹینشن ہوگی. اس سے زیادہ کیا. مہربانی فقیر منٹھار صاحب, آپ نے بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں اور مہران اخبار کی پوری تاریخ جو ہے ہمارے پڑھنے والے ناظرین کو بتائی. آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ تھے فقیر منٹھار منگریو صاحب, جنہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنی زندگی میں جو مشکلات انہوں نے جھیلی ان کے حوالے سے, پھر انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی, اور پیر صاحب شاہ مردان شاہ چھتنی بادشاہ کے ساتھ بہت قریب وہ رہے, اور ان کی شفقت کی بدولت جو ہے وہ ایز اے چیف ایڈیٹر بھی مہران کے رہے, آج وہ جو ہے فرض سر انجام دے رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ آج کل کے اس دور میں سندھ کے عوام کے لیے ایک علیحدہ سے چینل ہو جس کو مہران ہیڈ کرے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے مہمان کے ساتھ آپ کو متعارف کروائیں گے. تب تک اجازت دیں اپنے ہوسٹ محبت علی کو. اللہ حافظ.